खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज सुबह हम अपनी तकवीत के लिए खुदा का कलाम खोलें। रसूलों के अमाल उसका 27वां बाब। रसूलों के अमाल उसका 27वां बाब। नौवीं आयत से खुदा के कलाम की तिलावत सुनिए। लिखा है, जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज़ का सफ़र इसलिए ख़तरनाक हो गया कि रोज़े का दिन गुजर चुका था, तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की कि आए साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफ़र में तकलीफ़ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज़ का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज़ के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज़्यादा लिहाज किया, और चूँकि वो बंदर, जिसका मतलब है बंदरगाह, जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहाँ से रवाना हों और अगर हो सके तो फेनिकस में पहुंचकर जाड़ा काटें। वो क्रेते का एक बंदर है जिसका रुख शमाल मशरक और जनूब मशरक को है। जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर कि हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और क्रेते के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बड़ी तूफ़ानी हवा जो यूरकलून कहलाती है, क्रेते पर से जहाज़ पर आई, और जब जहाज़ हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कूदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए। और जब मलाह उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज़ की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सूरतिस के चोर बालू में 10 जाने के डर से जहाज़ का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अमाल की किताब का 27वां बाब पढ़ा जाए तो यहाँ पर एक सफ़र का, बहरी सफ़र का ज़िक्र है। इस सफ़र की जो मंजिल थी वो रोम थी, अतालिया थी। 27वें बाब की पहली आयत में लिखा, जब जहाज़ पर अतालिया को यानी इटली को हमारा जाना ठहर गया। पौलुस को ख़ास तौर पर खुदावंद ने रोम में गवाही देने के लिए भेजा था। इसके साथ जो और कैदी थे, ये बड़ा बहरी जहाज़ था उन वक्तों का जिसमें कम से कम 276 लोग जो थे वो इस जहाज़ में सवार थे। 276 में से सबसे कीमती इंसान जो इस जहाज़ में सफ़र कर रहा था वो बुज़ुर्ग पौलुस रसूल था, क्योंकि उसको जैसे यरूशलेम में गवाही दी थी दलेरी के साथ, मुखालफत के बावजूद, अब उसको रोम में जाकर गवाही देना था। 276 अफराद, जिसमें मुहाफ़िज़ भी थे, सिपाही भी थे और कैदी भी थे, तो ये अतालिया जाने के लिए जहाज़ पर बैठा दिए गए। लिखा है कि हवा मुखालफ थी और हमें आगे नहीं बढ़ने देती थी। उन वक्तों के जो जहाज़ थे वो आज के जो कह लें कि जदीद इंजन है
उनकी ताकत से नहीं चलते थे बल्कि हवा की ताकत से चलते थे। उनके बादबान होते थे और हवा के दोष वो आगे बढ़ते थे। और अगर आगे से ज़ोरदार हवा आती है तो फिर जहाज़ के आगे बढ़ने में रुकावट होती थी। चौथी आयत में लिखा है, वहाँ से हम रवाना हुए और कुप्रस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। सातवीं आयत में लिखा है, और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर मुश्किल से कुंदस के सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी। तो रुकावटें आ रही थीं। बुज़ुर्ग पौलुस रसूल एक रूहानी आदमी था। उसकी जिस्मानी आंखें भी थी तो उसकी रूहानी भी आंखें थी। उसने कहा कि आए साहिबो, मुझे मालूम होता है कि ये सफ़र ख़तरनाक है, इसमें बहुत तकलीफ़ होगी और माली नुकसान भी होगा और हमारी जानें भी ख़तरे में होंगी। तो लिहाजा मेरी नसीहत ये है कि हमें सफ़र शुरू नहीं करना चाहिए। मौसम के तब्दील होने का, मौसम के साज़गार होने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जो जहाज़ का मालिक था, उसको मलाहों ने यह कहा कि ये एक मजहबी आदमी है, पादरी है, इसको जहाज़ चलाने का क्या पता है। हम रात दिन इसी समुद्र में जहाज़रानी करते हैं, तो इसकी बातों को छोड़ें, चलें। उन्होंने सफ़र शुरू किया। जब सफ़र शुरू किया तो इत्तेफाक से जिधर वो जा रहे थे तो पीछे से हवा चल पड़ी और जहाज़ बग़ैर चप्पू चलाए हवा के दोष आगे बढ़ने लगा। तो उन्होंने शेखी के साथ ये कहा कि देखें ना, अगर इस शख्स की हम बात मानते तो अभी उधर ही ना खड़े रहते। तो अब तो हवा जो है वो भी हमारा साथ दे रही है। जैसे लिखा है कि जब वो क्रीते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल और जनूब मशरक़ को है, जब कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने समझ कर के हमारा मतलब हासिल हो गया है, लंगर उठाया। तो एक हवा जिसका नाम दखना है, दखना हवा चली तो वो सफ़र की फेवर में थी, वो मददगार थी जहाज़ के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उस दखना हवा के चलने के नतीजे में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल की नसीहत क्या ज़ाहिरी तौर पर साबित हो रही थी, गलत साबित हो रही थी। क्यों? क्योंकि हवा तो आगे बढ़ने नहीं देती थी। अब मलाह और जहाज़ का मालिक, उन्होंने जब फैसला कर लिया बुज़ुर्ग पौलुस की नसीहत को एक तरफ रख कर सफ़र को जारी रखने का फ़ैसला कर लिया, तो दखना हवा की उनको मदद मिल गई। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सफ़र है। इसमें कई लोग आपको मना करेंगे किसी न किसी बात से जो आपके खैर खा होंगे। मुमकिन आपको या मुझे बुरा लगे। और कईयों की ज़िंदगी में जब दखना हवा चलती है तो वो दलेर हो जाते हैं और वो शेखी बगाड़ते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था, दखना चली है। आगे लिखा है, थोड़ी देर के बाद यूरकुलून हवा चली थी। जब यूरकुलून हवा चली तो वो तो एक बड़ी मुसीबत लेकर आ गई। दखना हवा जो चली थी वो वक्ती तौर पर मददगार थी, पौलुस के फ़ैसले और नसीहत को गलत करार देती हुई नज़र आती। लेकिन जो यूरकुलून हवा चली वो इतनी ख़तरनाक थी कि लिखा है कि जब वो जहाज़ पर आई और जहाज़ बेकाबू हो गया। जहाज़ का बेकाबू होना तो मौत है। वो किसी चट्टान से जा टकराए, वो किसी समुद्र के ऐसे हिस्से में बेकाबू होके चला जाए जहाँ गर्दाब हो, जहाँ चोर भालू हो, और उसकी जद में आकर जहाज़ तो कितना भी बड़ा हो वो परा परा हो जाएगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
لکھا ہے کہ جب کچھ دکھنا ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کے ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب چلے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا آئی جو یورکلون کہلاتی ہے، کریتے پر جہاز پا رہی، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا۔ تو کسی چیز کا بے قابو ہو جانا، ہمارے اختیار سے نکل جانا، ہماری دسترس میں نہ ہونا، وہ خطرناک ہے، انفرادی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، اور کلیسائی طور پر بھی۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے خطرہ بھانپ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آپ پورا باب گھر میں جا کر پڑھیں، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کیا بچتا نہیں کوئی بھی۔ لیکن چونکہ ایک مسافر خدا کی مرضی سے اس جہاز میں سوار تھا، جس کو خدا نے منزل تک پہنچا کے روم میں گواہی دلانی تھی، تو بزرگ پولس رسول نے انہیں یہ ہے کہا، 21ویں آیت میں لکھا ہے، جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، آئے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے۔ بہت سارے لوگ اپنی مرضیاں کر کے، بھلے وہ جوان ہوں یا بزرگ ہوں، کسی عمر کے حصے میں بھی ہوں، جو تربیت سے عداوت رکھتا ہے، جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، جو مشورت کو حقیر جانتا ہے، یہاں تک کہ جو نبوتوں کی حقارت کرتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ شروع میں بزرگ پولس رسول نے کہا تھا کہ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے، جس کا مطلب مجھے روح میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں سے سفر شروع نہیں کرنا چاہیے، بہت نقصان ہوگا، بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، ہماری جانیں بھی خطرے میں ہوں گی۔ لیکن جہاز چلانے والے یعنی ملاح اور جہاز کا مالک، انہوں نے خدا کے خادم کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، لیکن اپنے تجربے، اپنی عقل پر پھول کر تو انہوں نے سفر شروع کیا، اور شروع میں دکھنا ہوا کے چلنے سے ان کے فیصلے کی وقتی طور پر تصدیق بھی ہوتی ہے، لیکن بالآخر جو بات بزرگ پولس رسول نے کہی تھی وہی پوری ہوئی۔ جب وہ بڑی مصیبت میں پھنس گئے، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ تھی، تو پھر بزرگ پولس نے ان کو یاد دلایا کہ اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے سفر شروع نہ کرتے۔ آج ہم عمر کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ ہوں، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ ممکن ہے زندگی کے کسی موڑ پہ کسی خیر خواہ نے، بھلے وہ اپنے ہی ماں باپ کیوں نہ ہوں، بہن بھائی کیوں نہ ہوں، کوئی اور ویل وشر خیر خواہ کیوں نہ ہو، کسی بات سے منع کیا ہو، خطرے سے آگاہ کیا ہو، لیکن ان ساری نصیحتوں کو ایک طرف رکھ کر ہم نے اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھا لیا ہو، اور شروع میں مجھے یا آپ کو تھوڑے وقت کے لیے کامیابی بھی نصیب ہوئی ہو، لیکن نصیحت کو ترک کرنا، خدا کی آواز کی پرواہ نہ کرنا،
ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، اور جو کچھ خدا کہتا ہے، جو ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے، جو ہمارا خیر خواہ ہے، جو ہمیں خطرے سے بچانا چاہتا ہے، جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، جو ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی جانتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اسے کسی طور پر نقصان پہنچے، اپنی ضد، اپنی انا، اپنی ڈٹھائی، اپنے غرور اور اپنے جسم اور عقل کے ارادے پورے کرنے کے سبب سے بہت سارے نوجوان ماں باپ کی بات کو کچھ نہیں سمجھیں گے، یہاں تک کہ پاؤں کے نیچے روند دیں گے، اپنی جسمانی خواہشات، اپنے وعدے اور قول قرار اور اپنی راہوں کو اپنانے کے لیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ برائی میں کئی لوگ شروع میں مددگار بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، کلیسیا سے بھی زیادہ سکے یا زیادہ محبت کرنے والے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، وہی آپ کا بیڑا غرق کریں گے۔ انہی کی وجہ سے پھر یورکلون جو طوفانی ہوا ہے، جو حالات ہیں، ان کے اندر گھرنے کا اندیشہ ہے۔ تو لہٰذا خدا کی آواز جس کے بارے میں لکھا ہے نبوتوں کی حقارت۔ نبوت کیا ہوتی ہے؟ نبوت خدا کا پیغام ہوتا ہے، بھلے وہ کسی کے وسیلے سے بھی ہم تک پہنچانے کا فیصلہ کرے۔ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کا پیغام لے کر آگے سننے والوں تک، یا جن کے لیے وہ پیغام ہوتا ہے، وہاں تک وہ پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام وہ نازل ہو، اس کو مٹی میں ملنے دینا، اس کی پرواہ نہ کرنا، جو خود چاہتے ہیں وہی کرنا چاہنا اور وہی کر کے رہنا، اور پھر نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان اٹھانا۔ وقتی طور پر تو مطلب حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مطلب حاصل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن بالآخر اس سے بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے تمثال کی کتاب میں لکھا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کی نگاہ میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اس میں کیا حرج ہے، لیکن بالآخر اس میں تباہی ہے، اس میں ہلاکت ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت، غرور کے سبب سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اور سخت دلی کے سبب سے خدا کا کلام جو بیج کی مانند ہے، وہ سخت زمین پر گرنے کے نتیجے میں وہ اگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین کے اندر نمدار مٹی کے اندر وہ جاتا نہیں ہے، وہ پتھریلی زمین کی طرح ہے، وہ سخت زمین کی طرح ہے۔ اور اس کا اندیشہ کیا ہے؟ متی کی انجیل کے 13ویں باب کے مطابق ایسا زمین جو ہے، ایسا بیج جو ہے، ہوا کے پرندے آ کر چگ کر لے جاتے ہیں۔ تو جب وہ چگ کر ہی لے گئے تو نہ اس نے اگنا، تو نہ اس نے بڑھنا، تو نہ اس نے پھل لانا۔ اس لیے خدا کے لوگ سخت دل نہیں ہوتے، وہ وقتی طور پر بھی سخت دل ہوئیں گے تو وہ سخت دل رہ نہیں سکتے ہیں، اور غرور کے سبب سے دل سخت ہوتا ہے۔ روح القدس اور خدا کے کلام کا نزول اس بارش کی مانند ہوتا ہے جو اس سخت زمین پر جب پڑتی ہے تو اس کو کیا کر دیتی ہے؟ نرم کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہر ایک مخلص ایماندار دن رات خدا کے روح کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، وہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے کہ خدا اپنے روح کو اس سے نہ لے، بلکہ وہ پاک روح سے معمور ہوتا جانا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں سخت دلی سے، غرور سے بچا سکتا ہے، ہمارے دلوں کو نرم کر سکتا ہے، ہمیں نرم دل بنا سکتا ہے۔ خدا کا روح ہی ہے جو ہمارا دل جو ایک زمین کی مانند ہے، اور اس کی مٹی کو وہ نرم کر سکتا ہے تاکہ خدا کا کلام
जो इस दिल में बोया जाता है वो उगे भी और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल। इसीलिए लिखा है, गालबन याकूब के ख़त में लिखा होगा, लिखा है उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो तुम्हारे दिलों में बोया गया है। तो इसका मतलब है कलाम को कबूल करने के लिए भी क्या चाहिए होती है? हलीमी। जो हलीम नहीं है वो कलाम सुनकर क्या कहेगा? वो कहेगा आज ये कलाम उनके लिए था, उनकी फैमिली के लिए था, उसके लिए था, हालांकि भले उसी के लिए हो। क्योंकि कलाम को कबूल करने के लिए खुदा का खौफ, आजिज़ी, इनकिसारी दरकार है। आज याद कीजिए बुज़ुर्ग दाऊद को, जो बड़े जाहो जलाल में था, बाख्तियार बादशाह था। तो जब उसको उसका गुनाह बताया गया कि तूने हित्ती उरिया को में मरवाया है, तूने उसकी बीवी भी ले ली है। जब उसका गुनाह उसको गुनवाया गया, मेरी दानिश्त में उस वक़्त इतना बाख्तियार था, सिर्फ एक जुमला वो कहता तो उस शख्स का वो सर कलम करवा सकता था। लेकिन खुदा से डरता था, मान गया कि मैंने ये गुनाह किया है, मेरे से ये हुआ है। इसीलिए इस शख्स के कई ऐसे गुनाह हैं जो खुदा ने माफ़ किए, क्योंकि खुदा का कलाम सुनना और फिर उसको हलीमी से कबूल कर लेना, भले हमारे ख़िलाफ़ ही हो। याद रखिए, खुदा का कलाम कोड़े की मानद होता है, तो कोड़ों से बदी दूर होती है। तो जो सच्चे ईमानदार होते हैं वो बल्कि खुदा से दुआ करते हैं कि तू मुझे कोड़े लगा ताकि मेरी बदी क्या हो, दूर हो, मैं बदकार ना रह जाऊं, मैं गुनाहगार ना हूं, मैं आसमान की बादशाही से बाहर ना चला जाऊं, मैं दोज़ख में ना चला जाऊं। तो मुझे सादक, यहाँ तक खुदा के कोड़े तो है ही है, लिखा सादक मुझे मारेगा तो मुझे क्या होगी, खुशी होगी। तो कई दफ़ा कुछ सादक किसी को तो लोग बुरा मना जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम जो बुज़ुर्ग पौलुस रसूल के वसीले से उन तक पहुंचा था कि आए साहिबो, मुझे मालूम होता है कि सफ़र में बड़ा ख़तरा है, मुसीबत है, नुकसान होगा, जहाज़ का भी होगा, हमारी जानों का भी नुकसान होगा। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि अभी हम मौसम के ठीक होने का हम इंतज़ार करें, अभी हम सफ़र शुरू ना करें। लेकिन उन्होंने खुदा की आवाज़ जो उसके खादम के ज़रिए से अहले जहाज़ को पहुंच रही थी, और ख़ास तौर पर लीडर्स को, क़यादत को, मलाह जिन्होंने जहाज़ चलाना था, जहाज़ का मालक, उन तक ये आवाज़ पहुंचाई जा रही थी। लेकिन उन्होंने उसकी कुछ परवाह ना की, और जिसके नतीजे में एक बड़ी तूफ़ानी हवा, बल्कि तूफ़ान में वो घिर गए। और यहाँ तक कि 20वीं, अगर मैं आगे थोड़ा सा पढ़ूँ 18वीं आयत से, तो लिखा है, मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए। याद रखे, ज़िंदगी के जो मुश्किल हालात होते हैं, जो आनन फानन फैमिलीज़ में आते हैं, वो आंधियों की मानद होते हैं। एकदम अच्छा भला ख़ानदान होगा, सुकून इत्मीनान से रह रहे होंगे, अचानक कोई वाक़या ऐसा हो जाएगा, कोई हालात ऐसे होंगे जो हमारे लिए हचकोलों की मानद होंगे, झटका हमें लगेगा, वो हमें परेशानी में मुब्तला कर देगा। जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज़ का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज़ के आलात असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नज़र आया और ना तारे, और शिद्दत की आंधी चल रही थी,
تو آخر ہم کو بچنے کی امید کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد خدا کی آواز کو حقیر جانا گیا تھا، اس کو نظر انداز کیا گیا تھا، اس کی پرواہ نہیں کی گئی تھی، اپنی مرضی سے چلنا چاہا گیا تھا، ہمیں بچنے کی امید بالکل نہ رہی۔ اور جب بہت فاقہ کر چکے، روٹی بھی انہوں نے چھوڑ دی کہ اب موت تو ہے ہی ہے، کھانا کھانے کا کیا فائدہ ہے۔ تو جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، آئے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے۔ بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں کریتے سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، منع کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر وہ اپنے راستے پہ گامزن ہوں گے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کے چھپ جاتے ہیں، نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ نادان ہیں جو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند بنے ہوتے ہیں، دوسروں کی نگاہ میں وہ نادان ہی ہوتے ہیں، بھلے اپنے آپ کو جو مرضی سمجھیں۔ تو لازم تھا کہ تم میری بات مان کر سفر شروع نہ کرتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے۔ اب انسان تکلیف اور نقصان تو اٹھاتا ہے، کچھ زندگی میں نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو اٹھانے کے بعد بھی ان کی تلافی ہو سکتی ہے، کچھ نقصانات ایسے ہیں جو غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں اس کی تلافی نہیں ہوتی ہے، وہ ساری عمر کا رونا ہوتا ہے، ساری عمر کی تضحیک یا حقارت ہوتی ہے یا پچھتاوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تلافی نہیں اس کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کسی بھی ہمدرد اور خیر خواہ انسان کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے جب وہ کسی کو مسلسل مصیبت میں، مسلسل تکلیف میں دیکھتا رہے اور جہاز کی طرح حالات قابو سے باہر ہو چکے ہوں۔ انسان ہیلپ لیس ہو جائے، بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، لکھے ہم نے لاچار ہو کر بیٹھے۔ کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، لاکھ ماں باپ منع کریں، ایک سٹیج آتی ہے وہ لاچار ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، پھر بہنے دیتے ہیں جہاز کو، پھر وہ کئی طرح کے خطرات میں گھر جاتا ہے۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر ادریہ میں ٹکراتے پھرتے تھے، تو سمندر میں آپ کی کوئی منزل ہی نہ ہو، آپ کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہے ہوں، ہم کبھی اس سے ٹکرا رہے ہوں، کبھی ہم کسی چٹان سے ٹکرانے کے خطرے میں ہوں، کیونکہ جہاز قابو سے باہر ہے نا۔ یہ دنیا بھی بہت بڑا سمندر ہے، ہماری ذاتی زندگی ایک چھوٹی کشتی کی طرح ہے جو سمندر میں تیر رہی ہے، ہماری خاندانی زندگی ایک بڑی کشتی کی مانند ہے، اور ہماری کلیسیائی زندگی ایک بڑے جہاز کی مانند ہے۔ اگر اس کی قیادت خداوند کے ہاتھ میں نہیں ہے، روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی میں نہیں ہے، خدا کا وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اگر اس کی ہدایت اور روشنی نہیں ہے تو پھر ہم دنیا کے اندھیروں میں، بحر ادریہ میں
دنیا کے سمندر میں، دنیا داری میں ہم ٹکراتے پھریں گے، حالات کے تھپیڑے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور کبھی کبھی ہم انسانوں کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے، اس کے ساتھ بھی منہ ماری کر لی، اس کے ساتھ بھی جھگڑا کر لیا، اس کو بھی ناراض کر لیا، اس کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑ لیے۔ جس حال کے خدا میل ملاپ کی تعلیم دیتا ہے، جس حال کے برانیوں کے خط میں لکھا ہے میل ملاپ اور پاکیزگی کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ ٹکراتے رہنا، کسی کے ساتھ بھی نہ بننا، یہ ایک خطرناک حالت ہے کسی انسان کی، کیونکہ بہت سارے انسان ہمارے لیے بے حد باعث برکت بن سکتے ہیں، تسلی کا باعث بن سکتے ہیں، قوت کا باعث بن سکتے ہیں، مددگار اچھے ہو سکتے ہیں، ڈھانپنے والے ہو سکتے ہیں، مہیا کرنے والے ہو سکتے ہیں، کسی کے کندھے پر آپ سر رکھ کر رو سکتے ہیں، تنہائی کے احساس سے آپ نکل سکتے ہیں، آپ کو ایک بھرم، آپ کو ایک حوصلہ، آپ کو ایک اعتماد کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے افسوس اس پر جو اکیلا ہے، ایک سے دو بہتر، اگر ایک گرے گا دوسرا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا، دونوں کی محنت سے انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سب سے بڑا اس کا اطلاق میاں بیوی پر ہے۔ اور لکھا ہے تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ جس میاں بیوی کے درمیان خدا ہے، تیری ڈوری نے ان کو اوپر سے باندھا ہوا ہے، وہ زندگی کے دن اچھے گزار سکتے ہیں، وہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ان کی برکات ان کی اولاد میں آگے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو لکھا ہے جب 14ویں رات ہو گئی، آپ اندازہ کریں ہیں کہ طوفان میں تو اگر 24 گھنٹے بھی انسان گر جائے تو کتنا اس کو مینٹلی ٹارچر ہوئی ہوگی، خوف کہ پتہ نہیں بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں۔ یہ تو 14 دن ہو گئے، شدید بارش، سردی ہے، سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہچکولے کھا رہے ہیں، جہاز قابو سے باہر ہو گیا ہے، 14 دن ہو گئے۔ ہم بحر ادریہ میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے، اور پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تھا لے کر 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر سے کہ مبادا چٹانوں پر جا پڑیں، کیونکہ جہاز بے قابو ہے نا، کسی جہاز چٹان سے جا ٹکرائے گا تو جہاز ہی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ طوفان ہے۔ جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں، اور اس بہانہ سے کہ گل ہی سے لنگر ڈالیں، ڈونگی کو سمندر میں اتارا۔ ڈونگی ہوتی ہے بڑے بحری جہاز کے پیچھے ایک چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے، وہ ایک طرح کا ریسکیو ہوتا ہے کہ جب جہاز جو ہے وہ ریت میں دھس جائے یا ٹوٹ جائے تو اس چھوٹی کشتی جو ہے اس پر سوار ہو کر جان بچائی جاتی ہے۔ تو جو ملاح تھے وہ خود غرض تھے، ان کو پتہ ان میں سے کسی نے نہیں اب بچنا، اور وہ ڈونگی کے ذریعے سے وہ تو فرار ہونا چاہتے تھے کہ یہ مرتے ہیں تو مریں، ہم تو اپنی جان بچائیں۔ خدا نے پولس کو استعمال کیا۔ لکھے تو پولس نے صوبیدار اور سپاہیوں سے کہا اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا، اس سمندر میں انہوں نے جانے دیا کہ اگر ہم مرتے ہیں پھر تم بھی ہمارے ساتھ ہی مرو گے۔ اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا، اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں
کہ کھانا کھا لو کہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے۔ تو یہ ساری جو مصیبت تھی جس کا شکار 276 آدمی تھے، تو یہ صرف ایک خدا کے خادم کی بات نہ ماننے کا نتیجہ تھا۔ خیر، جب اس نے ان کو احساس دلایا کہ اے صاحبو، لازم تھا کہ تو میری بات مان کر کریتے سے سفر شروع نہ کرتے جو آج کا لیبیا ہے، اور یہ نقصان نہ اٹھاتے، مگر میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان مگر جہاز کا، جہاز نہیں بچے گا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، آئے پالوس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کو خدا نے تیری خاطر جان بخشی کر دیا۔ آفرین ہے، مبارک ہے بزرگ پولس رسول جس کے ایک شخص کی وجہ سے 275 آدمیوں کی جانیں بچی ہیں۔ صاف لکھا ہے، پولس تیری خاطر 276 آدمی ہیں، تیری خاطر سب کی جانیں جو ہیں وہ خدا بچائے گا، جہاز ٹوٹ جائے گا، تمہاری جانیں بچ جائیں گی۔ صبور ملک میں آباد رہ اور وفاداری سے اس میں پرورش پڑھا۔ یرمیہ نے کہا کہ اس ملک کی خیر مناؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی خیر میں تمہاری کیا ہے، تمہاری بھی سلامتی ہے۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم تھوڑے سے ہیں، ہم اقلیت ہیں، اور جو سلوک، جو القاب، جو تعصب یا ناانصافی کسی نہ کسی جگہ پر برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ پرواہ نہ کرے۔ تو صاف شروع میں لکھا ہے کہ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے کیا رکھیں گی، تو پھر ہم کیا توقع کریں کہ لوگ ہم پر پھول برسائیں گے؟ صاف لکھا ہے میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے کیا رکھیں گی، عداوت۔ تو پھر پولوس کو بلایا گیا، اس کو کہا کہ میں تجھے جتا دیتا ہوں کہ میرے نام کی خاطر تجھے کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ تمہاری بلاہٹ کا حصہ ہے۔ اس لیے کبھی ملک کو برا نہ کہیں، کبھی ملک کو برا نہ کہیں، اس کی خیر منائیں، اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ راست باز کی دعا سے شہر یا ملک سرفرازی پاتا ہے، اس کو تحفظ ملتا ہے۔ کیوں غیر قومیں یہاں دعا کی درخواستیں کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ ان کا ایمان ہے، یہ دعا کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا۔ مجھے کئی حاجیوں نے اتنی بڑی داڑھیوں والے نے مجھے گلی میں روک کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے مجھے کہا، پادری صاحب ہمارے لیے دعا کر، کیونکہ آپ معمولی لوگ تھوڑی ہو، کسی کو پسند آئی یا نہ آئے، لیکن کلام کے مطابق ہم تو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں یا نہیں؟ کو خود ساختہ تو نہیں ہے نا، خدا کا کلام ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو یہ خود سے ہم نے اپنے اوپر یہ ٹائٹل نہیں لے لیا ہے، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں سے ہم چنے ہوئے، ہمیں نام لے کر بلایا ہوا ہے۔ سارے جہان کو بلایا کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں رام دوں گا، سارا جہان نہیں آتا، لیکن ہم کیا ہیں؟ لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ کیا ہے؟ ان تھوڑوں میں کون ہے؟ آپ۔ ان تھوڑوں میں ہم ہیں، اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے بھی کیا ہیں؟ یہ تھوڑے ہی ہیں۔ امید بہتوں کو ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے تھوڑے۔ تو لہٰذا ہمیں خدا کی آواز کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، نبوتوں کی حقارت نہ کی جائے۔ خدا کا کلام ملے تو ہم اس کو نوش کریں، خدا کا کلام ملے تو ہم اس کو مٹی میں نہ ملنے دیں۔
خدا کا کلام ملے تو ٹال مٹول کر کے بات تو ٹھیک ہی ہے، تو ملتوی کرتے رہیں، قدم نہ اٹھائیں، سٹیپ نہ اٹھائیں۔ تو اس لکھا ہے کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ان کو بھی ہماری طرح خدا کا کلام سنایا گیا، بیابان کی کلیسیا، لیکن ان کو اس لیے اس کلام سے کوئی فائدہ نہ ہوا کہ انہوں نے سن تو لیا لیکن سن کر اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے خدا کا کلام جو ہماری سمتوں کا تعین کرتا ہے، ہماری راہوں کو درست کرتا ہے، ہماری کاٹ چھانٹ کرتا ہے، ہمیں نا امیدی میں امید اور اندھیرے میں روشنی، امید کی کرن دکھاتا ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اس کی ہمارے دل میں کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے، کس قدر جانف شانی سے دل لگا کر احتیاط کے ساتھ یاد کر کے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لکھا اس میں یعقوب کے خط میں لکھا ہے، جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے سوال کر لو کہ فرائیڈے کی بائبل سٹڈی میں آپ کتنے ہوتے ہو اور کہاں ہوتے ہو؟ کلام اندر جائے گا تو اندر سے ہمیں مضبوط کرے گا، مقدس کرے گا۔ پرسنل بائبل سٹڈی، کوئی تفسیریں خرید لو، خدا کے کلام کو سمجھیے تاکہ دوسروں کو ہم سمجھانے کے لائق ہو سکیں، تاکہ ہم کلام کے وسیلے سے تھکے ماندے کو ہم تسلی دے سکیں، آرام دے سکیں، راستہ بتا سکیں۔ تو بزرگ پولس رسول کو اسی رات خدا کے فرشتے نے آ کے کہا کہ مت ڈر، مت ڈر۔ تو اس نے پھر ان کو کہا کہ آج صاحب و لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ پہلے میں نے تمہیں نصیحت کی، تم نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے تم اس مصیبت میں بڑے نقصان تم نے اٹھایا۔ اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، یعنی حوصلہ رکھو، ایمان میں قائم رہو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، آئے پالوس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی، اس لیے آئے صاحبو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو کہتے ہیں جزیرے کو، جہاں سمندر کے درمیان کو خشک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اور چاروں طرف پانی ہوتا ہے، لیکن ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جہاز ٹوٹا، سپاہیوں نے کوشش کی کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیں، لیکن خدا نے پولوس کی جان بچانی تھی، تو لہٰذا صوبے دار نے سپاہیوں کو منع کیا کہ نہیں، جو تیر کے جا سکتے ہیں ان کو جانے دیں، جن کو تیرنا نہیں آتا، جہاز جو ٹوٹ گیا اس کے تختوں کے اوپر یہ اپنی جانیں بچائیں۔ اور شدت کی سردی میں یہ لوگ جو تھے بڑی مصیبت اور مشکل سے اپنی جانیں بچا سکے اور سلامت یہ کنارے تک یا خشکی تک، جو موجودہ مالٹا ہے، ملیتیس اس کا نام یہاں لکھا ہے، اس جزیرے پر، اس ٹاپو میں یہ جا پڑے۔ تو لہٰذا خدا کی آواز سننے کی چاہت، اپنے کان خدا کی طرف لگانا، اپنا دھیان خدا کی طرف لگانا،
خدا کے دیدار کی طالب ہونا، خدا کے پھاٹکوں پر انتظار کرنا کہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر ہمیں روحانی، جسمانی اور جذباتی شفا دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جس شخص کو خدا کا کلام مل جاتا ہے، آپ اندازہ کریں اتنی بڑی مصیبت میں یہ 276 آدمی تھے، اگر خدا کا فرشتہ یہ کلام تسلی کا، امید کا، تحفظ کا، جانے بچانے کا بزرگ پولس رسول کو نہ دیتا تو ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر آ کے یہ بھی ہمت ہار جاتا۔ لیکن کلام ہے جو ہماری زندگیوں میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے بھوکے اور پیاسے ہونا بہت ضروری ہے۔ زبانی ایک اور بات بتا کے میں دعا کروں گا تواریخ کی کتاب میں سے۔ منسی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا اور بڑا ہی شریر بادشاہ تھا۔ وہ بت پرستوں سے، جادوگروں سے، جادوگرنیوں کے ساتھ وہ رابطہ رکھتا تھا۔ پرانے عہد نامے کے مطابق ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس نے اپنی رعایا سے شریعت پر عمل کروانا ہے اور شریعت پر خود عمل کر کے ان کے لیے ایک نمونے کی زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن جن کا جو بادشاہ لیڈر ہی شریر ہو اور بدروحوں کے آشناؤں کے ساتھ اور جنات کے ساتھ جس کا تعلق ہو، چوٹی کا وہ بت پرست ہو، یہاں تک کہ خدا کے گھر میں بت نصب کروا دیے ہوں، تو وہ تو خدا کی نگاہ میں کتنا نفرت انگیز، اور رعایا جو ہے پھر اس کو روکنا کس نے ہے جب حاکم ہی یہ کام کر رہا ہوگا۔ لکھا ہے کہ خداوند نے منسی سے باتیں کی۔ باتیں کیا کی ہوں گی کہ تو باز آ جا، تیری رسی میں نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، تیری سزا کا دن آنے کو ہے۔ لکھا ہے خداوند نے منسی سے باتیں کی لیکن اس نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی، وہ اپنی راہ پہ چلتا رہا۔ خداوند نے ایک اور بادشاہ کو ابھارا اور منسی پر حملہ کروایا۔ لکھا جب وہ منسی کو بیڑیوں سے جکڑ کر لے گئے تو پھر منسی کو ہوش آئی کہ خدا نے تو میرے ساتھ کلام کے، میں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ تو جب یرغمال بنا لیا گیا، جنگی قیدی بنا لیا گیا بادشاہ، بیڑیوں سے جکڑ لیا گیا، پھر اس کو خدا یاد آیا، پھر اس خدا کی طرف اس نے رخ کیا۔ بعض اوقات یہ ایک ہمارے ادب میں ایک محاورہ ہے نا کہ لاتوں کے بھوت، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، بس یہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایماندار خدا سے مار کھا کر بیڑیوں میں جکڑا جائے، حالات میں جکڑا جائے، پھر اس کو خدا یاد آئے۔ کیا اچھے وقت میں خدا اور اس کے کلام کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ جب تک مصیبت ہی نہ آئے اس کے بغیر ہم نے بھی سیدھا نہیں ہونا۔ منسی سے خدا نے باتیں کی ہیں، اس نے ان کی کچھ پرواہ نہیں کی ہے۔ اعمال کی کتاب میں بزرگ پولس رسول کے وسیلے سے، جو خود بھی ایک انجیل کی خاطر قیدی تھا، اس کے ذریعے سے خداوند نے باتیں کی ہیں کہ کریتے سے سفر شروع نہ کریں، انہوں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ نتائج کیا نکلے؟ میری اور آپ کی سلامتی اس میں ہے کہ ہم خدا کے کلام کو مٹی میں نہ ملنے دیں۔ ہم خدا کے کلام کو جو دودھ کی مانند ہے یا زندگی کے پانی کی مانند ہے، غالباً یرمیہ میں لکھا ہے تیرا کلام مجھے ملا اور میں نے اس کو نوش کیا۔ لیٹ اٹ گو ان سائڈ، ادھر باطن میں آنے دیا جائے، دل کی زمین کے اندر، نرم زمین کے اندر اس بیج کو اگنے دیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں میں 30-60 گنا جو ہے اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں دعا ہی یہ کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں
خدا کا کلام 100 گنا پھل رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، کبھی ہم جب طالب علم تھے تو ہمارے وقت میں 33 نمبر لے کے پاس ہوتے تھے، میرے جیسے آوارہ لڑکے ہم سمجھتے تھے کہ اتنی محنت کیا کرنی، 33 نمبر آگے تب بھی پاس تو ہو ہی جائیں گے نا۔ لیکن جنہوں نے کچھ بننا تھا انہوں نے کہا 3rd ڈویژن میں پاس ہونے کا کیا فائدہ۔ انسان اپنے لیے راہیں یا معیار ٹھہراتا ہے۔ ہم نے 30 گنا ٹھہرانا ہے تو ہو سکتا ہے ہم 13 گنا ہی پھل لائیں۔ اندر چاہت ہونی چاہیے، میں خدا کے کلام کی زیر اور زبر پر بھی عمل کروں گا۔ ہم کر سکیں نہ کر سکیں مگر معیار تو ہونا چاہیے۔ زکریا اور الشبہ کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے سب حکموں پر بے عیب چلنے والے تھے۔ تو لہٰذا آج اپنی زندگی میں اس بات پر ہم سوچیں کہ کہاں کہاں ہم خدا اور خدا کے بندے بندیوں یا بزرگوں یا والدین یا خیر خواہ لوگوں کی نصیحتوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضیاں کر کے کہاں تک پہنچیں، یا پھر اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو مصیبت اور نقصان اٹھا رہے ہیں خدا کی آواز کو رد کرنے کے نتیجے میں، ان کے لیے دعا کی جائے کہ خداوند ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ لکھا سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ آئے ہم سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، صرف کھڑے ہی نہ ہوں، اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند ہمارے درمیان ہے۔ آپ کراچی کے چاروں کونوں سے اشتیاق کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہاں عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آن لائن مختلف دنیا کے ممالک میں جو لوگ اس وقت اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں اور آرام قربان کرتے ہیں، خدا فضل دے تو آج ہم خداوند کے حضور اپنی شخصی خاندانی کلیسیائی حالت کو دیکھ کر محسوس کر کے ہم خداوند کے ساتھ عہد باندھے، اس یاد دہانی کے ساتھ کہ کلام کی قبولیت کے لیے حلیمی ایک تقاضا ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ خدا مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے، خدا خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کہا آسمان میرا تخت ہے، زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تو میرے لیے کون سا گھر بناؤ گے؟ کیا میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں رہوں گا؟ یسائی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے میں اس شخص کے ساتھ رہوں گا جو میرا کلام سن کر کانپ جاتا ہے۔ میں اس شخص کے ساتھ رہوں گا جو میرا کلام سن کر کانپ جاتا ہے۔ تو خدا کا کلام جب خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے، اس کو فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اپنے دل کی زمین کے اندر بو لینا اور اگنے کے لیے موقع دینا ہماری زندگیوں کو بے انتہا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع کے نام میں عاجزی سے اس وقت تیری حضوری میں کھڑے، ہمارا ماضی بھی آپ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے اور ہمارا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم وہ انسان ہیں جو ایک دوسرے انسانوں سے، گھرانوں سے تو اپنے معاملات چھپا سکتے ہیں، لیکن تیری نظر میں اندھیرا بھی اجالے کی مانند ہے،
اور ہم کہیں بھی پر لگا کر اڑ جائیں، ہم تیری حضوری سے بھاگ نہیں سکتے، اور ہم بھاگنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں ہم بھاگیں جب کہ آپ باہیں پھیلائے ہمیں پکارتے اور اپنے پاس بلاتے ہیں کہ اے برگشتہ بچوں واپس آ جاؤ۔ تو ہم خداوند تیری طرف رجوع لانا چاہتے ہیں۔ خداوند ہمارے ساتھ کلام کر، ہمارے ساتھ کلام کرنا جاری رکھ، ہمیں توفیق دے کہ شریعت کی یہ کتاب ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے دل لگا کر احتیاط سے ہم اس پر عمل کرنے کے لائق ہوں، تاکہ دنیا میں ہم خوب کامیاب ہوں اور ہماری کامیابیاں تیرے جلال اور عزت اور بزرگی کا باعث بنے۔ خدا باپ تو ہماری مدد کر، ہم میں سے خرا، شبدہ، اخرا، ذاکر، کلمین، انہار، خدا، یمن، کرکل، ازری، الپو، ارخشتکا، انکیری، المہان، خدا باپ کلیسیا میں پاکرو کی نعمتوں کو جاری کر، کلیسیا میں نبوتیں ہوں، غیر زبانوں میں پیغام آئے، ترجمے ہوں، معجزات ہوں، حکمت اور علمیت کا کلام ہو۔ کتنے لوگ بیمار ہیں، جس کو چاہے خدا باپ تو شفا دینے کی قدرت اور اختیار اور نعمت عطا کر، ایمان کی نعمت عطا کر، روحوں کا امتیاز، تاکہ دوست اور دشمن میں اور ابلیسی قوتوں کے فریب کو ہم پہچان سکیں، تیری آواز اور شیطان کی آواز کو ہم پہچان سکیں۔ آرا، بھنڈا، خوراکا، عبا، ارشت، حرکت، کلبا، اشتو، ہربن، ہمارے بندھنوں کو توڑ دے، قیدی روحوں کو آزاد کر دے، زخمیوں کی مرہم پٹی کر دے اے خدا، ننگوں کو ڈھانپ دے خدا، بندھنوں سے رہائی، قید سے رہائی، اسیری سے رہائی دے دے اے خدا۔ یسوع مسیح کے نام میں ہماری فریاد ہے، اتر اپنے لوگوں کے درمیان، اتر اے خدا۔ صرف وقتی طور پر اس عبادت میں ہی نہیں، جہاں جائیں ساتھ ساتھ جائیے، ہمارے گھروں میں تیرا سکون ہو، تیرا اطمینان ہو، تیری خوشی ہو، تیری رونق ہو، تیری روشنی ہو، تیری برکات کے ڈھیروں پر ڈھیر لگ جائیں، انبار لگ جائیں اے خدا۔ آسمان تیرا ہمارے واسطے کھلے، ہر آنکھ دیکھ لے، ہر آنکھ دیکھ لے اور گواہی دے کہ خدا کا فضل اس خاندان پر ہوا ہے، اس شخص پر ہوا ہے، اس کلیسیا پر ہوا ہے۔ یہ کلیسیا ہم دل سے کہتے ہیں، دل سے فریاد کرتے ہیں، یہ بیت حسدہ کے حوض کی مانند بن جائے، نشہ بازوں کا نشہ چھڑانے میں، ان قیمتی جانوں کا پیچھا کرنے میں اور بشارت دینے میں، بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھانے میں، نادانوں کو سکھانے میں، ڈگمگاتے لوگوں کو سہارا دینے میں، حالات کی قبر میں سے لازر کی طرح لوگوں کو باہر نکالنے میں اور ان کے کفن کے بندھن کھولنے میں۔ آئے قدرت والے خدا، کلیسیا کے ایک ایک فرد کو استعمال کر، ایک ایک فرد کو استعمال کر، خدمت کے لیے لوگوں کو اٹھا، تیرے مذبح پر اپنا آپ رکھیں، روح جان بدن سمیت رکھیں، کسی چیز کا دریغ نہ کریں۔ ابلیس کو کلیسیا کے ہر ممبر کے پاؤں کے نیچے کچلوا ڈالائے خدا، انہیں فتح دے، فتح سے بڑھ کر غلبہ دے خدا۔ روح القدس کے بپتسمے دے، اپنے پاک روح کو نازل کر، جو پاک روح سے معمور ہونے کے منتظر اور مشتاق ہیں۔ روح القدس کی آگ سے انہیں بپتسمہ دیجئے، تاکہ زندگی کا چشمہ ان کے اندر سے پھوٹ پڑے، وہ روح کے وسیلے سے بدن کے کاموں پر غالب آ سکیں خداوند، اپنے حالات کے سمندر کی لہروں کے اوپر چل سکیں، مغلوب نہ ہوں، غالب آنے والی زندگی بسر کر سکیں خدا۔ ہماری قیمتی اولاد کو نقصان سے بچا دے، بربادی سے بچا دے، ان کی غلطی اور گناہوں کو معاف کر دے، ان سے چشم پوشی کر دے، ہمارے گناہوں کو، ہماری اولاد کے، ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو یاد نہ کرے خدا۔
یسوع مسیح کے نام میں ایک نیا کام ہماری ذاتی زندگی سے شروع کر، خاندانی زندگی سے شروع کر، کلیسیائی زندگی سے شروع کر۔ اے خدا ہم نکمے طبیب ہیں، ہم نکمے انسان ہیں، ہم خطا کار انسان ہیں، ہم سے تیرے کلام پر عمل نہیں ہوتا۔ خدا من ہمارے لیے آسانی پیدا کر، رول قدس کے وسیلے سے اے نئی روح ہمارے اندر ڈال تاکہ ہم تیرے آئین کی پیروی کر سکیں، ایسی دوستیاں چھوڑ سکیں، ایسے عہد و پیمان سے پیچھے ہٹ سکیں جو ہماری عاقبت کے لیے خطرناک ہیں۔ اپنے خوف میں جینے کا فضل دے، اپنی روشنی میں نور کے فرزندوں کی طرح ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ ہماری ذات کسی کے لیے ٹھوکر اور تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ مرم پٹی کا، حوصلہ افزائی کا، تسلی کا، خوشی کا، اطمینان کا باعث بنے۔ اے خدا یسوع مسیح کے نام میں ہمیں اندر سے دھو، اے خدا ہمیں اندر سے دھو۔ اے خدا ہمارا بدن تیری ہیکل بن جائے، لوگ ہمارے اندر تیرے بیٹے کی شبیہ کو دیکھیں۔ اے خدا بند قدرت والے خدا اٹھ اور اپنا ہاتھ بڑھا، تیرا دشمن موم کی طرح پگھل جائے، وہ بھوسے کی طرح جل جائے، تیرے لوگ فتح پائیں اور بیماریوں سے رہائی دے، بیماریوں سے رہائی دے، بیماریوں سے رہائی دے، تنگ دستی سے رہائی دے، گھریلو ناچاکی سے رہائی دے، بچوں کی پرورش کے مسائل سے رہائی دے، فتح دے۔ ہم اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں، جہاز ہمارے قابو سے باہر ہے۔ خدا تو ہی کچھ کر رہے، خدا تو ہی کچھ کر رہے، خدا اپنے کلام کو نازل کر، کلیسیا پر تیرے کلام کا دروازہ کھلا رہے۔ خدا ہر شخص تیرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ آئے خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری کمال برکت بلکہ برکات لے کر جائیں۔ اے خدا اپنی مہربانی کر، اے خدا ترس کام پر، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں خدا جتنا دنیا میں سمجھتی ہے یا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا تولنے والا ہے، تو ہمارا جائزہ لینے والا خدا ہے۔ خدا تو ہمارا پرکھنے والا خدا ہے، ہماری حالت تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو آرام دے اے خدا، اپنے بچوں کو روح کا آرام دے اے خدا، اپنے بچوں کو روح کی خوشی دے اے خدا، اپنے بچوں کو غلبہ دے، فتح دے خدا، فروتنی سے چلنے کے لائق بنا، محبت کے قاعدے پہ چلنے کے لائق بنا، خود غرضی سے، نفسا نفسی سے ہمیں بچا، اور دل کی سختی سے ہمیں بچائے خدا، نرم دل بنائے خدا، ہماری غلطیاں ہم پر ظاہر کر، ہمارے داغ دھبے اور جھریاں ہمیں نظر نہیں بھی آتی ہیں تو ہمیں دکھائے خدا، تاکہ ہم ان کا اقرار کر کے ان سے ہم فراغت پا سکیں، مخلصی پا سکیں۔ تیرا شکر ہو، تو مہربان خدا ہے، جو تجھ سے ڈرتا ہے آپ اس کو اسی راہ کی تعلیم دیتے ہیں جو اسے پسند ہے۔ آج کی ساری عبادت میں ہماری حمد و ثنا کو قبول کر، ہماری دعاؤں، منتوں، التجاؤں، شکر گزاریوں اور اقرار کو قبول کر۔ تیرے دیے میں سے جو ہدیہ جات ہم نے تیری حضوری میں گزرانے ہیں، اے خدا تو نے بھی قبول فرما۔ دن کے باقی وقت میں ہماری مدد کر، اس ملک کی ہم خیر مناتے ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں، اپنے حاکموں کے لیے دعائے خیر کرتے، قانون نافذ کرنے والوں کے لیے دیانتداری اور فرض شناسی سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی دعا کرتے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم کے لیے، کابینہ کے لیے، گورنرز کے لیے، وزرائے اعلیٰ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، عدلیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلح افواج کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا برکت دے، برکت دے، اس ملک میں بیداری بھیج، ہم مسیحوں کو اس ملک کی امید بنائے خدا۔ ہماری سن لے، ہم تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے تمام مقدسین کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین آمین۔ آپ سب کو سلام۔
عبادت برخاست ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ تمام بہن بھائی جو کسی نہ کسی جگہ اپنی بائبل چھوڑ جاتے ہیں، 5-6 بائبلیں اس میں بھی پڑھی ہیں، یہ خدا کے کلام کی بے حرمتی ہے، تو اس لیے میں نام نہیں لیتا اب، تو جس کی کوئی بائبل کی، گیت کی کتاب جدھر مرضی چھوڑ کے چلے گئے، پلیز برا نہ منائیے، یہ خدا کے کلام کی اہانت ہے۔ اپنی اپنی بائبل یہاں سے لے کے جائے، ورنہ میں سب اٹھواؤں گا یہاں سے۔ جا سکتے ہیں آپ۔